जन्नत नज़ीर मकामात जो हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब देखिए ये सारे जन्नत नज़ीर मकामात। अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई। यहाँ की एक ख़ास सुगात पकोड़े हैं, बड़े करारे और लज्जत वाले पकोड़े यहाँ तकरीबन हर 10 मील के फासले पे मिलते हैं। और ये कुदरती मनाज़र जो हैं आपको दुनिया में कहीं नज़र नहीं आएंगे। आप स्विट्ज़रलैंड जाएं, हॉलैंड जाएं, ये जो बड़े खूबसूरत ममालिक शुमार होते हैं, उनका अगर तकाबुल करें इन मनाज़र के साथ तो ये मनाज़र उनसे बहुत खूबसूरत और मुनफरिद नज़र आते हैं। इनकी इंफरादियत ये है कि ये कुदरत की तरफ से, फितरत की तरफ से बने हुए हैं। आर्टिफिशियल इनकी खूबसूरती नहीं है, इनकी जो ब्यूटी है वो नेचुरल ब्यूटी है। अब मैं खुद पकोड़े खा रहा हूँ, इसलिए एक पकोड़ा खाने के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हाफिज अब्दुल बासित साहब एक मशाक माहिर ड्राइवर की तरह अपनी गाड़ी को मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी बार दफ़ा तेज़ बहुत चलाते हैं लेकिन क्योंकि इनको गाड़ी पर गिरफ्त होती है और इनका अल्लाह पे एतमाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा इनको छेड़छाड़ भी नहीं करते कि कम करो या ज़्यादा करो। अब ये सामने देखें, दुनिया में कहीं कोई दिखाए ऐसा मकाम? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपकी मसनूई खूबसूरती इसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। इसलिए हाफिज उस्मान सल्फी साहब तलवाड़े तो सलाम कह रहे ने तबीयत दा पूछ रहे तबीयत हाफिज साहब ने जो खूबसूरत मनाज़र दिखाए हैं, इनकी खूबसूरती की, इन मनाज़र की खूबसूरती की वजह से तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई है और अल्लाह के इन हसीन मनाज़र को देखकर उसकी कुदरत कामिला का यकीन होता है। और ये यकीन और ईमान की कैफियत जो है ये इंसान के अंदर कुव्वत मुज़ाहमत भी पैदा करती है, और जब कुव्वत मुज़ाहमत आती है तो इंसान बीमारियों को फेस करने की सलाहियत से मालामाल हो जाता है। हमारे इस सफ़र में हमारे साथ मुस्लिम क्रिश्चियन फेडरेशन इंटरनेशनल सूबा सरहद के सरबराह अल्लामा अजीज़ रहमान हक्कानी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। वो आए ज़रा बोल कम रहे हैं और हालांकि वो खुद इस इलाके के बासी हैं, लेकिन वो इलाके की खूबसूरती में इस कदर गुम है कि उन्हें बोलने से ज़्यादा देखना अच्छा लग रहा है। ये ऊपर से एक पिकअप आई है, उसने थोड़ा सा रास्ते को डिस्टर्ब किया है, लेकिन यहाँ पिकअप वाले अगर इनको 2 फुट जगह मिल जाए तब भी गाड़ी निकाल के ले जाते हैं, और बाद दफा ये 3 व्हीलों पे गाड़ी आगे ले जाते हैं। कट मार ये ऐसे कट खतरनाक मारते हैं कि जो हमवार इलाके के लोग हैं वो देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कोई खौफ, कोई हरास आसार नहीं होते। बड़े इत्मीनान और एतमाद से गाड़ी को आगे ले जा रहे होते हैं। ये देखे सामने बादल नजर आ रहे हैं, बादल नीचे हैं और पहाड़ ऊंचे हैं। इस वक्त हम नक्सिया गली के करीब पहुंचने वाले हैं। नक्सिया गली में अल्लामा इसानिल्लाह ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अहले
اہل حدیثوں کی نشت ثانیہ کی، ان کے دلوں سے خوف نکال کر ان کو اعتماد دیا، ان کو احساس کمتری سے نکال کر احساس تفاخر دیا، اور اہل حدیث جو ایک ہجوم بن چکے تھے نااہل قیادت کی وجہ سے، اس ہجوم کو ایک منظم تحریک میں بدلا، اور اس تحریک کے ذریعے وقت کے فرعونوں کو للکارا، اور اس شان سے للکارا کہ لوگوں کے دلوں سے خوف نکال دیا، اور لوگ بہادری سے، بے جگری سے ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور وہ کہا کرتے تھے کسے کہ کشتہ نشد از قبیلہ ما نیست، جو عظمت رسول کے لیے، حرمت رسول کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سر کٹانے کا حوصلہ نہیں رکھتا، وہ میرا شریک سفر نہ بنے۔ اور انہوں نے کہا تم یہ نہ سمجھو کہ تم ساتھ چلو گے تو میں آگے بڑھوں گا، رب کبریا کی قسم تم سارے پلٹ جاؤ، میں اکیلا اس وقت تک لڑوں گا جب تک محمد کے پرچم کو اس زمین پہ سر بلند نہیں کر دیتا۔ ان کے نام سے موسوم جہاں علامہ احسان علیہ یہی شہید مرکز ہے، جس طرح علامہ صاحب کا ذوق بڑا نفیس تھا، نستعلیق تھا، منفرد تھا، نادر تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مرکز کے بنانے والوں کو، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو، ان کے لیے دعا گو ہونے والوں کو جنت میں داخل کرے، جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اب یہ آگے بڑا تنگ راستہ آ گیا ہے، اور آگے سے بڑا تنگ راستہ آ گیا ہے۔ سامنے سے ایک لوکل ڈرائیور بڑی چابک دستی سے گاڑی کو اوورٹیک کر رہا ہے۔ اللہ، یہ ساری خوبصورتیاں، یہ سارے فطری مناظر، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جیسا کہ حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھوں نے آج تک تو اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، دیکھ سے کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ جنم ہی نہیں دیا، جب جنم ہی نہیں دیا تو آپ مشاہدہ کیسے کرتے؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وہ ہر اس نقص، اس عیب سے، اس نقطے سے پاک تھا جو حسن کو متاثر کر سکتا تھا، جو کوئی کہہ سکتا تھا جمالیاتی ذوق کی حامل شخصیت کہ یہ حسن کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آقا نامدار رب العالمین کو کہتے رہے، رب العالمین رحمت للعالمین کو ویسے ہی بناتا گیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور ایک روایت ہے پنجابی میں، اس روایت کا ترجمہ کیا ہے کسی شاعر نے، میرا خیال ہے بابا جی سمسام رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے،
روایت کریں دا جابر سہارا اقرا کی جٹھا میں محمد پیارا میں تو اول ویکھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند چہرہ بدر دکھایا آقا دا چہرہ صاف نظر آیا سبحان اللہ. اور حضور کی شان کہ کیا کہنے. شیخ سعدی نے کہا تھا اور بات ہی ختم کر دی. شیخ سعدی نے بات ہی ختم کر دی. کہتا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. رب کے بعد دنیا میں کوئی چیز اہمیت کی حامل ہے, کسی کا وجود غنیمت ہے, کسی کی شخصیت مختصر کن ہے تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کے لیے کتنے تڑپتے تھے. کتنا مضطرب رہتے تھے, کتنا پریشان رہتے تھے کہ یہ کیوں اپنے اللہ کی طرف نہیں پڑھتے, کیوں اللہ کی بغاوت پہ آمادہ ہے, کیوں سرکشی پہ اترے ہوئے ہیں, کیوں اپنی اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے علامہ صاحب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو سورہ کہف میں اس طرح بیان کیا ہے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. جو انسانیت کے لیے اتنا تڑپے گا, انسانیت کے لیے اتنا دکھی ہوگا, اس طرح مضطرب اور پریشان ہوگا, وہ کیوں اللہ کا محبوب نہیں ہوگا, اس کے مقابل میں کیوں کوئی آ سکتا ہے. اب ہم انتہائی گنجان علاقے میں ہیں اور آج یہاں 1 گھنٹہ موسلا دھار بارش ہوئی ہے اور اس بارش نے یہاں کے قدرتی ماحول کو مزید نکھار دیا. یہ نکھار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, اور صاحب بصیرت اور باب فہم و دانش کے لیے اس میں بڑا سامان ہے. جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی قدرت کی نشاندہی انہی چیزوں سے ہوتی ہے. حافظ صاحب کیمرہ دکھا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مولانا ابراہیم محمدی صاحب کہہ رہے ہیں سفری جو ساڈے واسطے بھی دعا کر. الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. میرے آبائی علاقے کے بڑے ہی محترم محتشم شخصیت, محبوب خلائق, مخلص, تمسک بالسنہ کی زندہ تصویر اور استاد پنجاب مولانا حافظ عبد المنان صاحب کی مسجد کے خطیب ابراہیم محمدی صاحب نے اس لائیو نشریات کو دیکھ کر یاد کیا ہے. محمدی صاحب ہم آپ سے بھی دعا, آپ کی خدمت پہ التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں. اللہ ہمیں ایمان, صحت اور سلامتی کی زندگی دے. اللہ اپنے دین کی خدمت کی توفیق دے. اللہ خالص دین کو پیش کرنے کی توفیق دے. اللہ چاپلوسوں سے بچائے. اللہ مخلوق سے بے نیاز کر کے اے میرے خالق اپنے قدموں میں اپنی جبین کو دکھانے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ایک طرف
افکار کی یلغار ہے اور ایک طرف حسن و جمال کی یلغار ہے. افکار اور حسن جو ہے وہ آپس میں باہمی طور پر صف آ رہا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ اس خوبصورتی کا تذکرہ کروں کہ فکر افکار کا جو ہجوم ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس خوبصورتی کی طرف متوجہ نہیں کر پا رہے. وگرنہ یہاں اتنا سیاح آئے کہ پاکستان کے تمام اقتصادی مسائل جو ہیں وہ بہتر انداز سے حل ہو سکے. یہ کسی بڑے صاحب ذوق آدمی نے گھر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے جو بھی ہے. ذوق انسان جو ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے ہر جگہ پہ قابل احترام ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ اکتا جائیں اور چینل بدل لیں ہم آپ کو خدا حافظ کرتے ہیں اور ہم مرکز کے قریب پہنچ چکے ہیں. تھوڑا سا سفر باقی ہے اور میرے کیونکہ زبان پہ تھوڑی سی پرابلم ہے ان دنوں. دو چھوٹے چھوٹے چھالے بنے ہوئے ہیں. بولنے میں دقت ہو رہی تھی لیکن یہاں کے قرب و جوار کے اندر جو حسن اور خوبصورتی لپک لپک کر لوگوں کی طرف بڑھ رہی تھی اس نے مجبور کیا کہ میں کچھ کلمات اپنے الفاظ کے ذریعے یہ ماحول، یہ انوائرمنٹ، یہ خوبصورتی، یہ فطرت اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں. اور پھر جب حافظ عبد الباسط صاحب ساتھ ہوں اور علامہ حقانی صاحب، علامہ عزیز الرحمان حقانی صاحب جو ہمارے السابقون الاولون میں ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کے جو ابتدائی ساتھی ہے ان کا ان میں شمار ہوتا ہے اور ان کے اخلاص کو الفاظ کے جامع میں پیش کرنا ناممکن ہے. اور یہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہمیشہ حق اور اہل حق کا ساتھ دیا انہوں نے اور ہمیشہ اپنے پیش نظر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، انہوں نے ہمیشہ سچ اور سچائی کا، سچ سچائی اور سچے کا، سچے اور سچے کا ساتھ دیا ہے. کسی کی ملامت، گھر کی ملامت نہ ان کو بددل کر سکی، نہ کسی کی دولت و ثروت ان کے پاؤں میں لغزش پیدا کر سکی، اور نہ کسی طاقتور کی طاقت اور جابر کا جبر جو ہے وہ ان کے سر کو جھکا سکا. انہوں نے ہمیشہ یہ نعرہ مستانہ بلند کیا، کیا حسن جانا ہے، کیا عشق سمجھا ہے، کیا حسن میں جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر بتوانا. میرا ذرا شعری ذوق تھوڑا کمزور ہے، کبھی کبھی لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. البتہ عربی کا شعری ذوق میرا الحمدللہ بہتر ہے
اور علامہ صاحب کی خدمت میں ایک شعر عرض کرتا ہوں. اذا المرء لم يدنس من اللوم ارزه، اذا المرء لم يدنس من اللوم ارزه فكل رداء يرتديه جبين. جب آدمی کی ردائے حیات پہ کوئی داغ دبا نہ ہو، فکل رداء یرتدیہ جمیل، پھر وہ جس لباس میں بھی ہو، جس رنگ میں بھی ہو، وہ خوبصورت ہی لگتا ہے. اذا المرء لم يدنس من اللوم ارزه فكل رداء یرتدیہ جمیل. اور یہ قافلہ احسان کے نامور جرنیل ہیں، اور فکر احسان کے ترویج و اشاعت کے لیے، اس کے فروغ کے لیے ان کی محنتیں اور کاوشیں قابل ستائش ہیں. اور ہر وقت، ہر لمحے یہ اس بات کے لیے مضطرب ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو دن میں ضرور ملوں جس کے ساتھ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو شیئر کر کے اسے آمادہ عمل کروں. ان کی مرشد و مخدوم سے یہی محبت، یہی عقیدت کبھی کبھی ہمیں بھی ان کے پاس لے آتی ہے، اور ان کے پاس بیٹھ کر ہمارے ایمان کو تازگی، بالیدگی مقدر اور نصیب بنتی ہے. اللہ رب العزت یوتھ فورس کو جن مقاصد کے لیے اس کی تشکیل اور تاسیس ہوئی تھی، جو خاکہ اس کے مؤسسین کے ذہن میں تھا، جو اس کو بناتے وقت اہداف مقرر کیے گئے تھے اور جن ترجیحات کا تعین کیا گیا تھا، یا رب العزت تیرے ان حسین مناظر میں بیٹھ کے تیرے سے التجا ہے کہ ہمیں گروہی مفادات، تنظیمی تحفظات، مادی وسائل کی سوچ سے ہٹ کر، اس سے بلند ہو کر انہی اہداف اور انہی ترجیحات کی تکمیل کے لیے یا اللہ ہم سب کو جمع کر دے، یا اللہ ہم سب کو ایک کر دے، یا اللہ ہم سب کو اس راہ پہ چلا جس راہ پہ مرشد و مخدوم علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو انہوں نے روڈ میپ مقرر کیا تھا، اس پر قائم رہنے کی، اس پر آگے چلنے کی، اور اس کے ذریعے اس روڈ میپ پر چل کر اس ملک میں کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرما. علامہ صاحب کا کیا تھا؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. اور وہ کیا تھے؟ ان کا رنگ ڈھنگ کیا تھا؟ ان کے شب و روز کیا تھے؟ ان کا لیل و نہار کیا تھے؟ ان کی صبح و شام کیا تھی؟ ان کا دکھ سکھ اور خوشی کیا تھی؟ وہ کس سوچ اور فکر میں غلطہ رہتے تھے؟ وہ کس فکر کے لیے ہر وقت مضطرب پریشان رہتے تھے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا رب العالمین
یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، یا اللہ دست بستہ، یا اللہ یہ تیرے حسین مناظر، یا اللہ جس طرح تو نے ان کو فطری طور پر خوبصورتی عطا کی ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی خوبصورت کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں سے قدورتیں نکال دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر دے، اور یا اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، مستحیل ہمارے لیے ہوتا ہے، تیرے لیے کوئی شے ناممکن اور مستحیل نہیں۔ یا اللہ ہم سب کو، سب اہل توحید کو ایک دفعہ پھر ایک کر دے، یا اللہ ہم اسی طرح للکاریں